गाड़ी चल रही थी लेकिन हमारे दिमाग मौफ हो चुके थे। अभी हम इन्हीं सोचों में थे कि सामने तकरीबन 50 फुट के फासले पर एक औरत, जिसने चेहरे पर लंबा घूंघट लटकाया हुआ था और हाजियों की तरह एक सफेद बुर्खा पहने हुए थी। इसके हाथ में एक लाठी थी जिसके एक सिरे पर जलती हुई लाल टैन टंगी हुई थी और इसी तरफ खड़ी थी जिस तरफ हम जा रहे थे। वह हाथ को हरकत दिए बगैर लाठी को मजबूती से पकड़े खड़ी थी। यूं लगता था जैसे वो सड़क पर लिफ्ट लेने के लिए खड़ी हो। हम सब ने इसे देख लिया था और ड्राइवर ने इसके नजदीक पहुंचकर जैसे ही गाड़ी रोकी और नीचे उतरकर देखा तो इस बूढ़ी औरत का दूर दूर तक कोई पता न था। यूं लगता था जैसे इसे जमीन खा गई हो या आसमान निकल गया हो। हम हैरान होकर मुंह फाड़े और आंखें फैलाए इस जगह को देख रहे थे जहां कुछ देर पहले वो बुढ़िया मौजूद थी। अजीब गोरख धंधा था। फिर मेरे कहने पर सब दोबारा बस में सवार हुए और हम दम साधे इधर उधर देखने लगे। रात धीरे धीरे गुजर रही थी। अभी हमारा 4 घंटों का सफर मजीद बाकी था। रात के 12:10 हो गए होंगे कि जैसे कोई बहुत वजनी चीज बस के ऊपर गिरी हो। अंदर बैठे हमें यूं महसूस हुआ जैसे कोई एटम बम छत पर गिर गया हो। इस कदर तेज धमाका था कि ड्राइवर ने घबराकर ब्रेक दबा दिए। गाड़ी एक बार फिर रुक चुकी थी और दूसरे लम्हे मैं और ड्राइवर दोनों बस से बाहर निकलकर ऊपर की तरफ देखने लगे। ड्राइवर बस के साथ लगी लोहे की सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर की जानब लपका और दूसरे लम्हे तेजी से फिसलता हुआ नीचे गिर पड़ा। इसके मुंह से खौफ के मारे आवाज निकल रही थी। इसकी आंखें स्याह की बजाय सफेद पुतलियों में तब्दील हो गई थी। यूं लगता था जैसे इसने छत पर कोई इंतहाई खौफनाक शय देख ली हो। मैं नीचे खड़ा इसे ऊपर जाता देखकर खामोश खड़ा था कि अचानक इसे इस तरह खुद पर गिरते देखकर घबरा गया। और फिर मैंने जिंदगी में पहली बार इतनी हिम्मत से काम लिया कि एक हट्टे कट्टे ड्राइवर को खुद अपने हाथों में संभालकर और खींचकर बस के दरवाजे के करीब लाया और फिर आवाज देकर दूसरे लोगों को भी बुला लिया जो अंदर सहमे बैठे थे। बस के अंदर तमाम पर्दे भी बराबर कर दिए गए थे, इसलिए कोई भी बाहर का मंजर देखने से कासर था। मेरे बुलाने पर चंद नौजवान बाहर निकलकर मेरे साथ ड्राइवर को बस के अंदर लेके फिर इसे एक बड़ी सीट पर लटाकर पानी वगैरह इसके मुंह में डाला। कुछ लोग इसके हाथ पांव मसल रहे थे और थोड़ी मेहनत के बाद इसे कदरे होश आया। होश में आने के बाद इसने जो बताया वो सुनकर सबकी चीखें निकल गई। इसके कहने के मुताबिक इसने छत पर एक बहुत बड़ा स्याह रंग का बिल्ला देखा जिसके मुंह से तेज और नुकीले दांत अंधेरे में भी चमक रहे थे और इसकी आंखों में जैसे खून उतरा हुआ था। इसकी जिस्सामत बकरी के कद के बराबर जरूर होगी। वो छत पर खड़ा इसी तरफ देख रहा था जिस तरफ से मैं ऊपर चढ़ा था। मेरे वहमो गुमान में भी ना था कि मुझे ऐसा भयानक मंजर देखने को मिलेगा। मैं जैसे ही ऊपर चढ़ा अपने चेहरे के सामने इसको मुतवज्जा पाकर जैसे मुझे होश ना रहा और घबराहट में मेरे हाथ से सीढ़ी छूट गई और अब मुझे होश आया है। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ड्राइवर ने रुक रुक कर और खौफ की कैफियत से तमाम वाकया बता दिया। सब लोग दम्बा खुद इसकी तरफ देखकर ये सब सुन रहे थे। कुछ देर तक ड्राइवर की हालत बेहतर हुई तो इन्होंने दोबारा ऊपर जाकर देखने की बजाय बस को तेजी से आगे बढ़ाने में ही आफियत समझी। ड्राइवर सीट पर बैठ चुका था और बस स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। लेकिन ये क्या, यूं महसूस हो रहा था जैसे बस के पीछे किसी ने मजबूती से रस्से बांध दिए हों। बस टच से मस ना हुई और रुक गई। ड्राइवर ने फिर कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। थक हारकर वो बेबसी से हमारी तरफ देखने लगा। हमारी खुद की समझ में ना आ रहा था कि ये अजीबो गरीब वाकयात हमारे साथ क्यों पेश आ रहे हैं। हम सब की हालत तो यूं हो रही थी जैसे काटो तो लहू नहीं। कुछ समझ नहीं आ रहा था और सबसे अजीबो गरीब बात ये थी कि इस बार भी हमें आगे और पीछे दूर दूर तक कोई गाड़ी सड़क पर दिखाई नहीं दे रही थी और सड़क पर एक सनसनी फैली हुई थी। दोनों तरफ लगे दरख्त यूं महसूस हो रहे थे जैसे दियो मुंह खोले हमें निकलने के लिए तैयार खड़े हों। कुछ देर गुजरी होगी कि जैसे बस के दरवाजे पर किसी ने बड़े जोर से टक्कर मारी हो। यूं लगा जैसे कोई बड़ी ताकत से बस के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। दरवाजा मजबूत होने के साथ साथ लोहे का था
اس کے ٹوٹنے کا تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا، لیکن اس وقت ہماری چیخیں نکل گئی جب کچھ لمحوں کے بعد بس کے پچھلے شیشے کے ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ شیشے کی ساری کرچیاں ذروں میں تبدیل ہو کر اندر کی جانب گر چکی تھی، کیونکہ ان شیشوں میں گیس بھری ہوتی ہے، اس لیے ٹوٹنے کی صورت میں یہ انسانی جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ لیکن اس ٹوٹے ہوئے شیشے سے جو چیز اندر برآمد ہوئی، اس کو دیکھ کر ہماری پتلی ہو گئی۔ یہ وہی خوفناک سیاہ بلا تھا جو ڈرائیور کے کہنے کے مطابق بس کی چھت پر تھا، لیکن وہی منحوس بلا دوبارہ سب کے سامنے موجود تھا۔ اس کو اندر دیکھ کر سب مسافر ڈرائیور کے نزدیک پہنچ گئے۔ بچوں کے چیخنے کی آوازوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کے خوف سے چلانے کی آوازیں بھی شامل تھی۔ خود بس میں موجود دیگر مرد حضرات بھی بڑے خوف سے اس کی جانب متوجہ تھے۔ بلا آہستہ آہستہ گراتا آگے کی جانب بڑھنے لگا اور دوسرے لمحے اپنے سامنے موجود ایک 9 سال کے لڑکے کو دبوچ لیا۔ دوسرے لمحے وہ اپنے تیز نکیلے دانت اس کی گردن میں پیوست کر چکا تھا۔ بس میں ایک ہلچل سی مچ گئی، بچے کے والدین رونے پیٹنے لگے، لیکن بلا شاید بہرا تھا، اس لیے ان کے چلانے کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا، اور دوسرے لمحے اس نے اس بچے کی گردن سے ایک بڑا گوشت کا نوالا اپنے دانتوں سے نوچ لیا اور سب کے سامنے کچر کچر چبانے لگا۔ اس کی بانچوں سے خون ٹپک رہا تھا، ہماری سانسیں جیسے ہمارے حلق میں اٹک کر رہ گئی تھی۔ اس بلے کے جسم پر ایک بھی سفید بال نہ تھا۔ جیسے جیسے وہ گوشت کھا رہا تھا ویسے ویسے اس کی آنکھوں کا رنگ سرخ سے سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے پنجوں کے ناخن اس معصوم بچے کے جسم کو جھنجھوڑنے میں لگے ہوئے تھے، جس سے اس کا جسم چھلنی ہو گیا تھا۔ اچھی طرح گوشت کھانے کے بعد اور پیٹ بھرنے کے بعد اس بلے نے دوبارہ ہماری طرف دیکھ کر گرانا شروع کر دیا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ اب کسی اور بے گناہ کو اپنا شکار بنائے گا۔ حقیقت میں اس کا قد ایک عام درمیانے سائز کے بکرے کے برابر ہوگا، جیسا کہ اس وقت ڈرائیور نے بتایا تھا۔ بچے کا آدھا کھایا جسم بس کے اندر ہی پڑا ہوا تھا اور بلے کے منہ پر اس کے خون کے لوتھڑے چپکے ہوئے تھے۔ اس کی جیسے آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے نکیلے پنجے بس کے فرش پر مار رہا تھا اور ہماری طرف گورنے کے ساتھ ساتھ ہلکے ہلکے گرا رہا تھا۔ نہ جانے اب کون اس کا نشانہ بنتا۔ اچانک پیچھے سے آنے والی کسی کی تیز لائٹس بس کے ٹوٹے ہوئے شیشے کی وجہ سے بن جانے والے کھلے حصے سے اندر پڑی۔ لائٹس اتنی تیز تھی کہ ہماری بس کے اندر کا منظر پیچھے سے آنے والی گاڑی کے ڈرائیور نے بخوبی دیکھ لیا تھا۔ شاید اسی وجہ سے وہ گاڑی بالکل ہماری گاڑی کے پیچھے آن کر رک گئی اور اس سے پہلے کہ فاصلہ اور مزید کم ہوتا، بلا اچانک پلٹا اور اچھل کر ٹوٹے ہوئے حصے سے باہر کود گیا۔ کافی دیر تک ہم سب حیرت سے بت بنے اسے غائب ہوتا دیکھ رہے تھے اور ہماری حالت تو یوں ہو گئی تھی جیسے کسی نے جادو کی چھڑی سے ہمیں چھو کر پتھر بنا دیا ہو۔ اور اس وقت ہمیں ہوش آیا جب پچھلی بس کے ڈرائیور نے ہماری بس کے دروازے کو زور زور سے بجانا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور مسافر بھی بس سے اتر کر باہر کھڑے ہمارے باہر نکلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ہماری بس کے ڈرائیور نے جلدی سے دروازہ کھول دیا اور وہ سب اندر داخل ہو گئے، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر ان سب پر لرزہ طاری ہو گیا اور چند ایک تو ابکائیاں کرتے واپس بس سے نیچے اتر گئے۔ انہیں بس میں معصوم بچے کی آدھی کھائی لاش دکھائی دے گئی تھی۔ ہم نے تمام لوگوں کو نیچے اتارا اور میں نے جلدی سے موبائل فون کر کے اپنے دوست آصف کو تمام حقیقت بتا دی۔ دوسری طرف تمام حالات سننے کے بعد آصف کی بھی حالت بہت خراب ہو گئی اور جس بچے کی لاش بچے سے اتار کر نیچے رکھ دی گئی تھی، اس کے والدین کی بہت بری حالت ہو رہی تھی۔ ہمارے دلاسے دینے کے باوجود ان کی حالت نہیں سنبھل رہی تھی۔ پچھلی بس کے تمام مسافروں نے ہماری بہت مدد کی۔ سڑک کے کنارے ایک درخت کے نیچے کسی مہربان نے ایک نلکا لگا دیا تھا۔ ہمیں اس وقت پانی کی بہت ضرورت تھی۔ ہم نے وہاں سے پانی پیا بھی اور کچھ پانی لے کر بس کے اندر کا فرش اچھی طرح دھو دیا۔ رات کے 2 بج چکے تھے اور ہم سڑک کے درمیان کھڑے اپنی بے بسی کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ موٹر پہ پولیس بھی شاید کہیں پڑی سو رہی تھی جو ہماری مدد کے لیے آتی۔ ہم نے چاروں نہ چار اپنی مدد کے تحت سب سمیٹنے کے بعد اپنا سفر دوبارہ شروع کر دیا۔ بچے کی لاش کو ہم نے پچھلی بس کے مسافروں کے کہنے پر وہیں درختوں میں ایک بڑا سا گڑھا کھود کر دفنا دیا۔ ظاہر اس کی حالت ایسی ہو رہی تھی
کہ جب تک ہم منزل مقصود پر پہنچتے وہ مزید خراب ہو جاتی۔ نہ جانے اس خوفناک بلے کے منہ کے لباب میں کیسی تصویر تھی کہ جہاں جہاں سے اس نے بچے کے جسم کو کاٹا تھا وہاں گوشت نیلا پڑ گیا تھا اور اس میں چھوٹے چھوٹے کیڑے بھی کلبلانے لگے تھے۔ بہت دردناک اور دل دہلا دینے والا منظر تھا کہ ایک اچھا خاصا انسان بھی برداشت نہ کر سکے۔ اس لیے بچے کے والدین کو سمجھانے پر وہ بھی اس کی لاش کو وہیں دفنانے پر راضی ہو گئے تھے۔ بس فراٹے بڑھتی سڑک پر دوڑتی جا رہی تھی اور اس کے پچھلے حصے سے ہوا بہت زور سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ ہوا کی سرسراہٹ کی وجہ سے ایسی آوازیں نکل رہی تھی جیسے بہت سے کوبرا سانپ مل کر پھنکار رہے ہوں۔ چاند دھیرے دھیرے اپنا سفر ختم کر رہا تھا، ستارے آسمان پر جھلملا رہے تھے۔ میرا دوست آصف واقعے کی اطلاع ملتے ہی گھر سے نکل پڑا تھا۔ تمام مسافر خصوصاً عورتیں تو ایسے ایک دوسرے سے چمٹی بیٹھی تھی جیسے ان میں سے اگر کوئی الگ ہوئی تو وہی خوفناک بلہ ان پر بھی حملہ کر دے گا۔ لیکن اللہ اللہ کر کے ہمارا سفر منزل کے قریب ہوتا جا رہا تھا اور 30-35 منٹ کے بعد ہم اپنی منزل مقصود پر پہنچنے والے تھے۔ ہم نے تمام لوگوں کو تاکید کر دی تھی کہ شادی والے گھر کسی کو بھی اس بات کی بنک نہ پڑنے دیں تاکہ خوش اسلوبی سے ہم شادی بکت کر واپس لوٹ سکے۔ سب نے تائید میں سر ہلا کر اس کا اقرار کیا تھا اور مجھے کسی قدر اطمینان ہو گیا تھا۔ لیکن جو رات ہمارے ساتھ گزری تھی اس کا تصور کر کے میرے ساتھ ساتھ بس کا ہر شخص خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہا تھا کہ جس نے انہیں زندہ سلامت اپنی منزل مقصود پر پہنچنے کا موقع فراہم کیا۔ شاید ہم میں کوئی اللہ کا نیک بندہ ایسا ہوگا جس کی وجہ سے ایسا ممکن ہو، ورنہ یہ تصور کر کے تو میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ قصہ مختصر، ہم شادی کے گھر خیر و عافیت سے پہنچ گئے۔ وہاں پہنچنے کے چند گھنٹوں بعد آصف بھی ایک ٹیکسی میں پہنچ گیا تھا، لیکن اس کو ایک طرف لے جا کر میں نے خاموش رہنے کی تاکید کر دی تھی کہ واپسی پر میں اسے تمام واقعات تفصیل سے بتا دوں گا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے جذبات کو بڑی مشکل سے روک پایا۔ شادی کی تمام رسومات سے فراغت کے بعد دوسرے روز ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد ہم بڑی خاموشی سے واپسی کے سفر کے لیے نکل پڑے۔ راستے میں میں نے آصف کو تمام واقعات تفصیل سے بتا دیے۔ میری بات سن کر اس کے منہ سے ایک طویل سانس نکلی اور اس نے جو کچھ کہا اسے سن کر میں حیرت سے اس کے منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ جی ہاں، اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، بے شک صدقہ ہزار بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ مجھے حیرت سے اپنی طرف دیکھتے ہوئے اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، جب تم سب برات لے کر گھر سے نکل کے تو کام میں مصروفیت کی وجہ سے میں صدقے کے طور پر لایا ہوا کالا مرغا دولہے کے سر پر سے وار کر نہیں چھوڑ سکا۔ شاید یہ سب کچھ میرا ایسے نہ کرنے کی وجہ سے ہوا ہو۔ اس نے ہوا میں نظریں ٹکاتے ہوئے بے خیالی کے لہجے میں کہا، اور میں جو بڑی حیرت سے اس کے منہ سے نکلے ان الفاظ پر غور کر رہا تھا، خود بھی جلدی جلدی یوں سر ہلانے لگا جیسے اگر مجھے ایک لمحے کی بھی دیر ہو گئی تو وہی منحوس اور خوفناک بلہ کہیں مجھ پر حملہ آور نہ ہو جائے۔ کوشش کریں کہ کبھی کبھی اپنا اور اپنے گھر کے دیگر افراد کا صدقہ وغیرہ دیتے رہا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی آفت سے محفوظ رکھے، آمین۔ تو معزز ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ دعا وائس کو دے اجازت۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔